the work that you are doing currently on the progressive movement, the Communist Party, and the construction of the cultural or identity issues that these political milieu engendered. So I'd like to first of all, after welcoming you, begin to ask you about this work that you have been doing on comparison of cities, and you are reading the city as a text, as a modernist construct, and then you're also looking at how various modern issues and the modern lifestyle has shaped cities, and then how the city itself is shaping those lifestyles. So can you sort of develop this description and the kind of issues that you are entangled with right now in looking and reading cities, or maybe the city as a book? Yeah, thank you, Asif. Thank you for having me on the program. This whole issue of comparing cities and between South Asia, Middle East, and in other works, my colleague Martina Riker and I have developed it in comparing African, Middle Eastern, and South Asian cities. And primarily the impetus came from a dialogue between South sort of regions. Generally, jaisa ki aap jante hain ki when we think of cities, we think of the European and now American cities as the epitome of modernist urbanization. So we think of London and we think of Paris, you know, the great 19th century and even 20th century cities. And till very recently, in the regions that we compare, Middle East and South Asia, but even Africa, the demographic shift had not taken place. We were more or less rural societies. In Latin America, this urbanization process happened earlier in the 40s, much 50s, earlier. Much earlier. But now in the last 20 years, we are seeing a distinctive shift of population towards urban areas, and the kind of structural issues that we see in urbanization processes in Latin America. Especially in South Asia also. South Asia, Middle East, now we have, the forms are different, and they are sort of in South Asia, we have multiple large cities. In Middle East, we generally have one metropolitan center like Cairo and Damascus and things like that. In Africa, it has a different form. But there are structural similarities with earlier histories of urbanization, but yet there are distinctiveness. And so we wanted to see how we could sort of compare them in terms of a dialogue between southern regions, South-South dialogue. I see. So that was the first day. So we had a number of we brought in together people who, academics and artists and historians and academics from various disciplines, but also artists and cinematographers and novelists. And we thought that we would take city exactly, we would read it from multiple perspectives rather than just sort of a narrow statistical or demographic, or from the perspective of demography or services provided, but rather culturally read it and also understand the layers that a city has in terms of class, in terms of race, in terms of gender, in terms of various spaces of leisure, spaces of production, in terms of what we think of as industrial zones. So ان سب کو ملا کر ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کچھ ایسی چیز, ایسا ڈائلاگ ہو جس سے ہم اپنے شہروں کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں یہ جو کنفلوئنس ہے, فار انسٹنس ہم نے اپنی کتاب کے جو انٹروڈکشن میں آپ نے بھی پڑھا ہے, ہم نے جو ہے وہ دبئی کی مثال لی ہے. ہاں, یہ مثال بڑی دلچسپ ہے, کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے فرض کیجئے کہ ہمارا شہر یہ بہتر ہو کر دبئی کی طرح بن جائے گا, لیکن دبئی ایز اے ماڈل, یہ آپ نے پہلے ہی جملے میں اس ماڈل کو کوشچن کیا ہے. جی ہاں بالکل. اور وہ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے, بلکہ ملک مطلب اب افریقہ میں دیکھ لیجئے اور جگہوں پہ دیکھ لیجئے, ایک قسم سے ہمارے پاس ایک فینٹیسی ہے, ایک ڈریم ہے, خواب ہے کہ ہم سب دبئی بن جائیں گے تو ہمارے مسائل حل. ہمارا شہر بڑا ہوگا تو دبئی بڑا ہو جائے گا, دبئی بن جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی کچھ اس طرح کی کاوشیں کی گئیں کہ سمندر سے نزدیک ہمارے کراچی سے باہر ایک, اور گوادر کے حوالے سے بھی. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا, اب ہم سب اس عمر کے ہیں, کہ ہانگ کانگ ایک بڑی چیز ہوتی تھی, خاص طور پہ جب چائنا نے اس کو نہیں لیا تھا, کہ ہر شخص جو ہے وہ ہانگ کانگ اور سنگاپور بننے کی کوشش. ابھی پچھلے 4-5 سال پہلے کچھ وہاں کے اکیڈیمکس وہ چاہ رہے تھے کہ اب ہماری جہاں اسٹیگنیشن آ گئی ہے, ہمیں دبئی بننا چاہیے. یعنی کہ ایون دوز سٹیز دیٹ ور دی پہلے ماڈل تھے, جو پہلے ماڈل تھے, وہ بھی اب چاہ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے, دبئی کا جو ایک فنومنا ہے وہ ہے تو ایک فنومنا, لیکن اس کی اپنی بھی اندر جو اپنی ان کی ایک
کیا کہنے چاہیے ایکسکلوژنز ہیں، یعنی کہ وہاں پر جو ہے بلکہ تضادات ہیں، جو تضادات جو کانفلکٹس ہیں اور تضادات ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. اور اسی لیے ہم نے جو ہے وہ مثال شروع میں لی ہے کہ وہاں پر جو اب ایک ماڈل سٹی اور ہر طرح سے فنکشننگ سٹی ہے، لیکن وہ فنکشننگ سٹی کچھ لوگ بناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی جو معمار ہوتے ہیں اس کے ان کے کیا حقوق ہیں، وہ کہاں رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو خلیج کے ممالک ہیں وہاں پر ریگستان میں ایک بہت بڑا شہر ہے، میرے کچھ اسٹوڈنٹ نے اس پہ کام کیا تھا، جو کہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ایک کانسنٹریشن ہے مردوں کا. وہاں پر میرے خیال ہے 500,000 5 لاکھ مرد رہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سونا پور، یعنی گولڈ سٹی. اور گولڈ سٹی تو ویسے ہی کہا جاتا ہے. اور وہاں بیسکلی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ ہمارے شہر کے کسی بھی گیٹو کے یا کسی بھی اربن پور سلم سے بھی برے ہیں. یعنی وہ سب انڈسٹریل ورکرز ہیں، انڈسٹریل ورکرز ہیں، خواتین کا عمل دخل کوئی نہیں ہے، اور وہ روز آتے ہیں اور وہ اس خواب کی تعمیر کرتے ہیں جس کو ہم دبئی کہتے ہیں. ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور اس طرح کی ٹینشنز کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جبر کے ذریعے دبایا جاتا ہے. تو شہر جو ہے اس کا جو ایک اپنا، جیسے ہم 19ویں صدی میں سوچتے ہیں شہر میں بہت رورل اربن مائگریشن ہوا اور سب کچھ ہوا، میں یورپ کی مثال لے رہا ہوں، لیکن شہر کی ایک تاریخ جو ہے وہ آزادی اور جمہوریت کی اور ایک کھلی فضا میں جینے کی، یعنی کہ ٹریڈیشن جو رورل ٹریڈیشن اسٹیریوٹیپیکل بات ہے، لیکن اس سے ایک آزادی کی طرف آنے کی وہ جو ایک تصور ہے وہ آپ کو دبئی میں کچھ طبقوں میں تو مل سکتی ہے لیکن سب کے لیے نہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، لیکن ایسا شہر کہ جس کی اکثریت یا جس کی مکمل آبادی صرف مردوں پہ مشتمل ہو، چاہے اس کا نام سونا ہی ہو، لیکن وہ شہر مجھے بڑا عذابناک لگتا ہے. تو اس وقت آپ بات کر رہے تھے کہ جمہوریت اور آزادی کا شہر کے تصور سے کتنا گہرا رشتہ ہے. تو یہ کیا رشتہ ہے اور اس رشتے کو آپ اپنے ارد گرد کے پھیلے ہوئے شہر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، نہیں شاید یہ 2 سوال ہیں. نہیں، پہلے حصے پہ ہم بات شکریہ آپ کا، اور یہ بہت ضروری سوال ہے کیونکہ ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں. فار انسٹنس آپ 19ویں صدی میں دیکھیں اور فیمنسٹ نے اس پہ بھی کام کیا ہے. جب کچھ رورل جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی ہوتی ہے، اور جب وہاں سے لوگ نکل کر شہروں کا رخ کیا تو ٹھیک ہے بہت سارے رشتے ٹوٹے اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن بہت ساری ایسے مواقع بھی ملے جیسے لوگوں کو نے ایک آزادی کا احساس ہوا. خاص طور پہ عورتوں کو گھر سے نکلی، فیکٹریوں میں گئیں، وہ اپنی کمائی کی، انہوں نے ایک خود جیسے اعتمادی کا بھی ایک تصور ہے. یعنی بعض سماجی بندھن جو ہے ان کا جبر بھی ٹوٹا اور ان کو نئے سرے سے انٹرپریٹ کرنے کا موقع بھی اور ملا. ان سماجی بندھن جن کا جبر بھی ٹوٹا ان کی بھی کچھ مطلب ان میں بھی کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. لیکن یہ تو سماجی ارتقاء کی بات ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور تغیر اور تبدیلی تو آتی اور بدلتے رہنا چاہیے. اب اس کو میں لے کے آتا ہوں کہ ایک دیکھیے جمہوری شہر کا جو تصور ہے، اب ہمارے ہاں شہر کے اندر، آپ بھی کراچی میں پلے بڑھے ہیں، میں بھی کراچی میں پلا بڑھا ہوں، اور جس طرح سے شہر جو ہے وہ پھیلا ہے اور آبادی بڑھی ہے، لیکن کیا یہ آبادی اور یہاں کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، فرض کیجیے لیجر کو لے لیجیے، باغات ہونا اور لوگوں کے پاس ایسی جگہیں ہونا جہاں وہ اپنے خود یا اپنے خاندان والوں کو، بیوی بچوں کو یا بھائی بہن یا اکیلے بھی تفریح کے لیے جا سکے. پبلک اسپیسز کا جو تصور پبلک اسپیسز کا تصور ہے، اور وہ صرف باغات اور گارڈن اور پارک نہیں ہے، وہ ان میں جو ہیں وہ کنزمپشنز کی جگہ بھی، جیسے ہم کہہ رہے ہیں جیسے طارق روڈ ہے یا اور دیگر، جیسے ہم ہمارے زمانے میں اس کو ایلفسٹن کہتے تھے، اب زیب النساء کہتے ہیں. یہ جگہیں ایسی تھیں جہاں لوگ آتے تھے، ریگل کا علاقہ تھا، لوگ آتے تھے، صدر کا پورا علاقہ، صدر کا پورا. اب دیکھیے اب جہانگیر پارک ہے وہاں پر صدر میں، وہ بالکل گھر گیا ہے، وہاں لوگ نہیں آ سکتے. آپ فریر ہال دیکھ لیجئے، فریر ہال ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر طبقے کا آدمی آتا تھا، شہر کے درمیان لوگ آ سکتے تھے. اب کسی وجہ سے وہ بند ہو گیا ہے. اب جو کچھ نئے پارک کھلے ہیں اس میں جو ہے وہ ٹکٹیں لگتی ہیں. بالکل. تو غریب آدمی اب ٹھیک ہے وہ اکیلے تو چلا جائے، لیکن اس کے 3-4 بچے اور بیوی کو لے کر، یا خاتون اپنے شوہر اور بچوں کو لے کر جو بھی پیسہ دے، اب وہ 50-60 روپے کہاں سے دیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے جو ہے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. بٹ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے یہ شہر ہم سبھی کا ہے، چاہے وہ سمندر کا کنارہ ہو، چاہے وہ شہر کا بیچ ہو. لیکن ایسی جگہ جہاں ہمارے لوگ اب اس شہر کو اپنا سمجھیں اور اس شہر کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہاں صرف ایک طبقہ یا ایک نہیں رہتا، بلکہ ہر شخص رہتا ہے، اس شہر پہ سب کا حق ہے.
تو یہ ایک معمولی سی مثال تھی. اب کس طرح سے اس شہر کو بدلنا چاہیے اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ انکلوڈ کرنا چاہیے, تبھی لوگ سمجھیں گے یہ ہمارا شہر ہے, اس کی نشو و نما میں اور اس کی ترقی میں برابر کے شریک ہوں گے. ورنہ تو ایک ایلینیشن کا, میں ایک سائیکولوجیکل حوالے سے کہہ رہا ہوں, وہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا کام کریں, اپنا گھر رہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کے گھر کچھ. اور یہ ایلینیشن کا احساس بارہا بڑھتا جا رہا ہے, اور میں اس کو لنک کرنا چاہتا ہوں. کامران صاحب, آپ کے جو مختلف مقالے آپ نے کراچی کے حوالے سے لکھے, اس میں کمپیرنگ سٹیز میں آپ کا جو مقالہ ہے وہ کراچی کے حوالے سے, تو کچھ تھوڑا سا اس سے بھی ریلیٹ کر کے بتائیے. جی ہاں, نہیں وہ مقالہ میں نے خاص طور پہ اس لیے, وہ جو مخصوص اس میں ہے وہ ایک اٹس اے پارٹ آف اے لارجر ورک, اینڈ اس میں یہ تھا کہ آئی واز ٹرائنگ ٹو سی دیٹ ہاؤ ڈز ون لیو ود ڈفرنس. اینڈ ہم بہت سارا جو ہمارا جو نقطۂ نظر ہے یا جو بہت سارا کام ہوا ہے کراچی میں, کیونکہ روزانہ کچھ نہ کچھ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں, ہمارا سارا جو فوکس ہے جسے کہنا چاہیے وہ کانفلکٹ پہ ہے. میں نے اس بات کو سوچا کہ کانفلکٹ پہ تو ہے, لیکن بہرحال لوگ ساتھ رہتے ہیں, آپس میں شادیاں ہوتی ہیں, لوگ ایک ہی بسوں پہ جاتے ہیں, ان کے مسائل جڑے ہوئے ہیں اور اسپیس بھی شیئر کرتے ہیں. وہ جن محلوں میں رہتے ہیں وہاں پر ساتھ جو ہے وہ ہر مختلف قومیت کے یا مختلف طبقہ, اس طرح سے ہمارے ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی فلاں تم یہ ہو تم وہ ہو, لیکن بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پر جیسے کہنا چاہیے دی اربن پور لیو, دے لیو ٹوگیدر, اینڈ دے ایشو از دیٹ ملٹیپل ethnicities cohabit, not only multiple ethnicities that belong to the geographical territory we call Pakistan, but people who have immigrated from, for instance, Bangladesh, from Nepal, from what is now called Myanmar. دنیا مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور وہ رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, بچے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ اس میں لوگوں سے ایک دوسرے سے محبت بھی ہو جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو پہچان بھی جاتے ہیں, شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. لوگ اگر فرض کیجئے وہ بس اسٹاپ پہ جاتے ہیں, اگر بس نہیں آ رہی ہے یا بھری بھی آ رہی ہے, تو سب کے مشترکہ مسائل ہیں نا یہ, تو اس سے لوگ آپس میں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے بالکل جڑ جاتے ہیں. what I'm trying to think through is that how do we understand the concept of living with difference, and not that we conflict بھی ہے لیکن cohabitation بھی ہے. ہاں, یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ ہم یا تو اکثر ڈفرینس کی بات کرتے ہیں اور ہم کو ایسا بعض دفعہ بتایا جاتا ہے یا باور کرایا جاتا ہے کہ وہ ایتھنک آئیڈینٹی ایک ڈبے کی طرح ہے جس میں ہم بند ہیں, ہم اس سے باہر سانس نہیں لیتے. بہت سی چیزوں میں ہم اس سے باہر بھی جاتے ہیں. بالکل, یہ آپ نے اپنے مقالے میں اس بات کو کئی بار اجاگر کیا. اور وہ یہ کہ اس میں یعنی کہ ہم آہنگی بھی ہے اور نفرتیں بھی ہیں, اور اسی طرح انسان رہتا ہے تضادات کے ساتھ. انسان جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ یعنی ایز ہیومنز وی آر ناٹ سم سارٹ آف کہ کوئی فرشتے ہیں, ہمارے اندر بہت سارے اپنی تضادات ہیں اور ہم جو ہے وہ نفرتوں اور محبتوں کے ساتھ زندہ ہیں. اسی طرح لوگ ہیں, اور وہ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور پھر اس میں اگر ہمیں مستقبل کے لیے کوئی سوچنا ہے کہ یہ شہر کیسے پنپے گا اور اس بہتر کیسے ہوگا, then we have to start concentrating on the ways that people show kindness towards each other, how they show compassion towards each other. اور وہ کون سے, وہ اس سے پھر ہم ایک بلڈنگ بلاک بنا سکتے ہیں, رادر کہ ہم باہر سے ایک آ گیا بھائی اس شہر کو ایسا بناؤ, سڑک یہاں سے چلی جائے, یوں ہو جائے گا. اگر لوگوں کو جو ہے وہ احساس دلاؤ کہ ایک دوسروں کو مارے نہیں, وہ سب صحیح ہے, لیکن اگر لوگ روزمرہ کی زندگی میں وہی سب کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ طور پہ پیش آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چیز کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا چیزیں بغیر کسی پالیسی کے وہ لوگ ان چیزوں پہ خود عمل کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ تضادات ہی صرف بلڈنگ بلاکس نہیں ہے, بلکہ کائنڈنیس اور کمپیشن کو بھی بلڈنگ بلاک, جس کو کہنا چاہیے کہ شہر کی بنیاد اور شہری زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے. اتنی عمدہ بات پہ تھوڑا سا سوچنے کو جی چاہتا ہے, تو اتنی دیر میں ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی آر کنٹینیوئنگ آور ڈسکشن ود کامران اصغر علی, and we have been talking about civic issues. But Kamran, I would like to now link this with your currently the work that you are engaged in, and you're looking at, I believe, nationalistic questions and even the construction of identities with people's political moorings. Is that a fair statement of your work, or maybe you need to define and explore this more than what I've said? Sure. Thank you, Asif. See, my work, which I'm finishing a manuscript and hopefully sending to press in the next couple of months, is tentatively called Surkh Salam, Red Greetings and Communists in a Muslim Land. But and the history, I'm trying to trace the history of the left or the communist movement in Pakistan in the 40s, 50s and 60s. But the impetus for that remains a larger question, and it's a question of the Pakistani state and its own ideology. I argue
of course, following others before me, I mean, these are, is that the question of Muslim nationalism, which emerged in the 30s and 40s in Indian national politics, in British Indian politics, rather, was which was trying to pave over the dissimilarities between particular Muslim communities in British India. And that, so the point is, again, it's about diversity and difference, right? So the point is the issue of Muslim community and Muslim nationalism creating a sort of a moral argument that all the particularities and differences of Muslim communities from, one would say, from Kashmir to the south of India would be brought into it. Of course, that is possible, that was possible for an extent, but the issue of identity and language and culture could not be paved over, because at the moment of Pakistan's inception, right from the very beginning, these particularities started sort of asserting their cultural rights or linguistic rights. The issue of بہت بحث ہونے لگی اور بنگالی کا مسئلہ سب سے پہلے ہوا، اور آپ لوگ ہم سب واقف ہیں بنگلہ دیش کا بننے کے حوالے سے. تو اور 48 میں جو ہے وہ اردو کو قومی زبان کا رتبہ دیا گیا، اور پھر 52 میں جو ہے وہ ڈھاکہ میں جو ہے وہ لسانی فسادات ہوئے جس میں طلباء مارے گئے. تو یہ چیزیں شروع ہی سے جو ہے ایک کانٹے کی طرح یہ زیادہ مسلم نیشنل. اور یہ بھی بات میں کہتا چلوں، اب ہم جب پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک خاص قسم کا، جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ٹیلیالوجی ہے کہ بھئی پاکستان بنا اور پھر یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا اور آج ہم یہاں پر ہیں. بھئی اتنا آسان نہیں ہے سلسلہ. جب شروع میں بنا تو سیدھی لکیر نہیں ہے، بالکل سیدھی لکیر نہیں ہے، اور خاص طور پر سن 47 سے 50 کے دہائی کے درمیانے حصے تک چیزیں، ایون پرہیپس ارلیئر لٹل، بٹ چیزیں جو ہے انکلیئر تھی. بھائی نیا ملک بنا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں کی ثقافت کیا ہوگی. مسلم نیشنلزم واز این کائنڈ آف این ایمٹی سگنیفائر، اس کے اندر ہر چیز ڈال لی. تو ایک بحث تھی، چاہے وہ لیفٹ سے ہو ترقی پسند مصنفین کے حوالے سے، یا وہ لبرل سے ہو، چاہے وہ اسلامک فورسز سے ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کی اپنی ہو. وہ کئی محاذوں پر یہ ایک لڑائی ایک بالکل انٹلیکچوئل ڈبیٹ تھی، اور انٹلیکچوئل سے زیادہ ریئل ڈبیٹ تھی. آپ اس زمانے کے اخبارات دیکھ لیں، اس زمانے کے جو ہے وہ جریدے دیکھ لیں، یا اس زمانے میں جس طرح سے ریڈیو کا ایک اپنا وہ تھا، ٹی وی وغیرہ تو نہیں تھا، تو ہر طرح سے، اور لوگوں کی اپنی اپنی آپس میں اختلافات بھی تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے رشتہ بھی رکھتے تھے. ساتھ اسکولوں میں پڑھا تھا، ساتھ کالج گئے تھے، تو وہ سارے چیزیں تھیں. تو تھنگز ور ناٹ دیٹ کلیئر. وہ بعد میں آہستہ آہستہ، وہ ظاہر سی بات ہے، جسے کہنا چاہیے کہ اس انٹلیکچوئل ڈبیٹ میں کچھ لوگ ہار گئے، کچھ لوگ جیت گئے، اور جو لوگ جیت گئے وہ بھی مکمل طور پہ جیت نہیں ہوئی، وہ آہستہ آہستہ. لیکن ویسے کہیں ریزالو نہیں ہوا، یہی نقطہ ایسا نہیں آیا. ایبسلیوٹلی. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے. ہم چاہے وہ مسلم نیشنلزم ہے، یا ہم جو ہے وہ بہت ساری قومیتیں مل کر پاکستان بنتی ہیں. اور اس میں کوئی مورل کوشچن نہیں ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن دیز آر انریزالوڈ کوشچنز. The issue of language and culture and the issue of what is Pakistan's ideology is still an unresolved question. اور اس کی آپ کو ظاہر سی بات ہے، اس کی آپ کو نشاندہیاں ملتی ہیں کہ ہمارے مختلف صوبوں میں there are misgivings against the centralizing state. People still feel that their language and culture is not being given the sufficient space. تو یہ تھا ایک پس منظر میں کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، جس میں میں نے دیکھا کہ ایون ان بائیں بازو کے اندر، لیفٹس کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ تضادات موجود تھے کہ ان کا جو ہے لینگویج کویسچن پہ، نیشنلٹیز کویسچن پہ کیا رویہ رہا ہے. تو میں نے اسی تک ہے کہ آپ لوگ کو شاید یاد ہو کہ میرا آخری چیپٹر جو ہے وہ 72 میں کراچی میں لیبر موومنٹ تھی، یہ جس پر آپ نے بڑا اچھا مقالہ لکھا اور اورل ہسٹریز بھی جمع کی. جی ہاں، وہ جو ایک ہنگامہ ہوا تھا اس وقت. جی ہاں بالکل. وہ لیبر اسٹرائک ہوئی تھی، پہلے جو ہے وہ جون میں ہوئی، اور پھر اکتوبر میں جو ہے لانڈی کورنگی میں پہلے سائٹ میں ہوئی. اس میں نے یہ دکھایا کہ جو رینک اینڈ فائل تھا اس لیبر موومنٹ کا، وہ تھا اپ کنٹری سے سواتی، پٹھان، خاص طور پہ پٹھان. لیکن جو لیڈرشپ تھی، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں مہاجر تھی، تو ان کے اپنے تضادات تھے. اور کس طرح سے، تو ایک طرح سے جو ہے ہمارے بائیں بازو کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہا جاتا ہے کہ ہم سب پرولتاری ہیں اور کلاس ہے، اور کلاس جو ہے وہ ہر چیز کو اکٹھا کر لیتی ہے. بنیادی باقی مسئلے، لسانی مسئلے، اور جیسے کہنا چاہیے جینڈر کے مسئلے، وہ سب نہیں ہوتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب غریب ہیں، پرولتاری ہیں، اور جب انقلاب آئے گا تو پرولتاریوں کی حکومت آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر غور سے ان چیزوں کو، تو اس آئیڈیالوجی کے اندر بھی تضادات تھے اسی طرح کے کہ بھائی فلاں تم یہاں سے ہو، تم بیکورڈ ہو، تم رورل ہو، یا تمہارا اس خطے سے تعلق ہے، تم ابھی شہری نہیں بنے
ہاں وہی والی بات شہر اور جمہوریت والی بات کہ تم ابھی ٹھیک طرح سے ابھی تمہیں جو ہے وہ کچھ سیکھنا ہے. ہم شہری بن چکے ہیں, ہماری جو تاریخ ہے شہر کے اندر رہنے کی اور تعلیم کی اور کاسموپولیٹنزم کی وہ زیادہ ہے, تو ہم تمہیں یہ بڑا دلچسپ تضاد اس وقت بھی تھا اور شاید یہ اب تک موجود اور وہ بائیں بازو میں بھی تھا. اور وہ بائیں بازو میں تبھی جو ہے میرا آئندہ کام اگر ہو تو تبھی یہ جو ہے اب دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ طبقاتی تضاد جیسے ہم سوشل جسٹس اور انیکویٹی کی بات کرتے ہیں, اور دوسرا ہے آئیڈینٹی پالیٹکس. یہ دو چیزیں. ہاں تو 70s کے اندر خاص طور پہ بنگلہ دیش کے بننے کے بعد جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے وہ بڑی وینجنس سے سامنے آتی ہے ہماری تاریخ میں, رائٹ. اب اس کو جو ہے وہ 80 کے دہائی میں اسلام کے ذریعہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہم کہتے ہیں وہ ڈفرنس جسے ہم کہتے ہیں. آئیڈینٹی پالیٹکس از اے پالیٹکس آف ڈفرنس. کلاس پالیٹکس جو طبقاتی ہے اٹ از آف کمنگ ٹوگیدر ان اے سرٹن آئیڈیولوجیکل فریم. یا وہ اسلام بھی یہ کرتے ہیں, اسلام کی پالیٹکس بھی یہ کرتی ہے کہ لوگوں کو یونیورسل ایک فریم ورک میں آپ جو بھی ہوں آپ مسلمان پہلے ہیں. لیکن یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات بڑی اچھی اور میں اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن اب ہمیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ کرنا ہے. وقفے کے بعد کامران آپ اس کا ایک جو پورا سفر ہے اس کا تجزیہ کر رہے تھے, لیکن یہ سفر ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے, یہ اس کی نیکسٹ سٹیپس یا اس کا کوئی مستقبل آپ کو کس ڈائمینشن میں نظر آتا ہے؟ جی آصف شکریہ. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم کلاس اور طبقاتی سیاست کی بات کرتے تھے تو ہم جو ہے وہ آئیڈینٹی کی نفی کرتے تھے کہ بھئی آئیڈینٹی کوئی شے نہیں ہوتی اور ہم سب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آگے چل کے پرولتاری ہو جائیں گے, ایک کلاس کا ہو جائے گا. اور جو ظاہر سی بات ہے جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے اس کی جو وہ جہاں پر ہمیں اکٹھا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس قومیت سے ہیں یا آپ کا تعلق کس قومیت سے, یا جینڈر کا بھی ہوتا ہے جنس سے ہیں تو اس کا جو ہے کہ آپ اپر کلاس سے ہیں لوور کلاس سے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ کی جو قومیت ہے وہ آپ کو جوڑتی ہے. تو ایک طرح سے آپ کا جو ہے وہ ایک ورٹیکل لنکیج ہوتا ہے رادر دین ہاریزونٹل لنکیج. اب ظاہر سی بات ہے ہمیں ایسی اب یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم بھائی بن تو گئے, اب آئیڈینٹی تو ہو گئی ہماری جو بھی ہو, لیکن سوشل جسٹس اور اکنامک انیکویٹی کا مسئلہ تو ختم نہیں ہوا ہے اور وہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اب ہمیں اس طرح کی سیاست سوچنی ہے, اور یہی وہی بات ہے جو اس طرح کی میں بات کر رہا تھا جمہوریت کی اور انکلوژن کی, کہ ہم ایسی سیاست سوچنا ہے. اب اس کے پاس میرے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے, کوئی ٹیمپلیٹ نہیں ہے, لیکن ہم سب کو مل کے سوچنا ہے کہ ہم آئیڈینٹی اور ڈفرنس کو تو نہ جانے دیں, لیکن ہم سماجی انصاف کو جسے سوشل جسٹس کہتے ہیں یا اکنامک جسٹس کو اس کو بھی نہ بھولیں, اور کوئی ایسی سیاست کریں جس میں لوگ اپنی شناخت کو تو قائم رکھیں لیکن ان کو جو ہے وہ روزگار کے مسئلے, ان کے بچوں کی تعلیم کے مسئلے, ان کو جو ہے حقوق انسانیت کے جو مسئلے ہیں یہ ساری چیزیں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو یہ ایک نئی سیاست ہے. ہاں یہ نئی سیاست ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کی کا خواب کہ کس طرح ہونا چاہیے یہ خواب شاعروں اور ادیبوں نے دیکھا. لیفٹ میں سب سے پہلے یہ اس طرح کا خواب, ہم جیسے اگر پاکستان کے ابتدائی دنوں کی بات کریں تو فیض کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے, منٹو کے ہاں ایک ڈسلوژنمنٹ نظر آتا ہے معاشرہ جس نہج پہ جاری تھا, اور آپ نے خاص طور پہ منٹو کا اور کسی حد تک فیض کا مطالعہ بھی اس نہج پر کیا ہے. تو اس پورے مستقبل کے خواب اور یہ جو زندگی کا سفر جاری ہے اس میں ادب کو آپ کس طرح سے اس کے ساتھ ایک جوڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں, نہیں میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ادب کا اور ہمارے اپنے ادب کا, اور خاص طور پہ ایسا ادب جو کہ زندگی کے قریب ہو, اس کا تو مشاہدہ بہت ضروری ہے اور اس کا ہماری زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے. فیض جیسے شاعر اور مصنف اور جیسے کہنا چاہیے انٹلیکچوئل وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور لیکن یہ کہ فیض صاحب کا بھی جو سلسلہ تھا وہ ظاہر سی بات ہے وہ خود تو کمیونسٹ پارٹی میں کبھی شامل نہیں رہے, لیکن کمیونسٹ پارٹی کے قریب ترین تھے, اور ان کا جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ پاکستان بننے پہ یہ داغ داغ اجالا, تو اب یہ شب گزیدہ سحر کہ بھئی یہ وہ سحر تو نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بھئی آزادی ہو گئی ہے لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوئے. غریب ہے, مفلسی نہیں گئی ہے, عورتوں کے حقوق نہیں ہیں, تو ان کا ایک وہ تھا, حالانکہ ان پہ بڑی تنقید ہوئی. سحر نہیں آئی, یہ شکایت تو یہی تھی. ہاں, تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم مسلمانوں کی تو جگہ پہنچ گئی, آپ کو چلنے کا شوق ہے, بسم اللہ چلتے رہیے, عسکری صاحب نے کہا. اور ان کو بائیں بازو کے ان کے دوستوں نے بھی کہا کہ یہ کیا آپ جو ہے وہ مطلب جیسے کہنا چاہیے رجائیت کی بات کرنی چاہیے, آپ تو یہاں قنوتیت کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک ان کے ہاں تھا کہ بھئی ہماری آزادی اس وقت آئے گی جب سب کے لیے آزادی آئے گی, یعنی کہ مکمل اس وقت ہوگی. ہاں مکمل اس وقت ہوگی. یہ آزادی تو وقتی آزادی ہے یا یہ اس کی شروعات ہیں, یہ وہ آزادی نہیں ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی. منٹو کے ہاں مسئلہ تھوڑا سا برعکس تھا. منٹو میرا تو نہیں خیال ہے کہ وہ لوگوں نے ان پہ تہمت لگائی, اور جتنا میرا
وہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ پیسمسٹ ہیں اور جو ہیں اور فحش نگاری وغیرہ تو خیر چھوڑیے. میرے پاس یہ ہے کہ منٹو جو ہے وہ ان کا مطالعہ زندگی کا بہت قریب سے تھا اور ان کے لیے یہ جسے ہم بٹوارا کہتے ہیں یا تقسیم کہتے ہیں وہ ایک بہت ہی ٹرومیٹک مومنٹ تھا ان کا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ بھائی اب کیا ہندوستان اور پاکستان کا ادب مختلف ہوگا, جو ہم نے پہلے لکھا ہے وہ کیا ہمارا ادب نہیں ہوگا, یا وہ اگر بمبئی کو یاد کر کے لکھتے ہیں شاید ایک ان کا شاید یزید میں یا ان کا ایک ایسے ہے, ایک انہوں نے مقالہ لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ اب ہم نئے ملک, اب بمبئی کو یاد کیا اور پھر انہوں نے کہا وہاں 12 سال انہوں نے گزارے اور پھر کہا کہ یہاں پاکستان کی سڑکیں کیسی ہوں گی, یہاں پر جو ہے وہ فرد کا اور ریاست کا کیا تعلق ہوگا, کیا یہاں پر بھی شہر ہوں گے تو وہ کیسے ہوں گے, پتلی گلیاں ہوں گی یا بڑے. تو ان کا ایک تھا کہ ایک وہ خاصے پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ منٹو پہلے ادیب ہیں. منٹو نے تو اس وقت افسانہ چھوڑ کر ان جو جس کو کہنا چاہیے لارجر کوشچنز ان کے ساتھ انگیج کیا اور اتنی شد و مت کے ساتھ کیا جو شاید کسی اور ادیب کے یہاں ہمیں نظر نہیں آتا. نہیں بالکل, لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمبیگوٹی کو اور ہم جو ہے جو بات جو بالکل دو ٹوک نہ کی جائے اس سے ذرا پریشان ہوتے ہیں. یعنی کہ چیزیں جو اوپن اینڈڈ ہوتی ہیں, مبہم ہوتی ہیں, ان سے ہم پریشان ہوتے ہیں. منٹو جو ہے وہ اس طرح کا ادیب نہیں تھا کہ آپ کو بتا دے کہ بھائی پشاور ایکسپریس چلی تو پہلے 5 مسلمان ہندو مارے گئے, بعد میں 5 مسلمان, تو پلہ بھاری ہے. اس طرح کا کرشن چندر نے کیا تھا اور اس پہ عسکری صاحب کا اور ممتاز شیریں کا اعتراض یہی تھا کہ بھائی یہ آپ لوگ ادب لکھ رہے ہیں یا آپ لوگ جو ہے آئیڈیالوجی لکھ رہے ہیں. لیکن منٹو کے پاس جو ہے وہ ادب وہ بڑا جس کو جو ادب ہونا چاہیے کہ چیزیں سوال کرتا ہے, ادب ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, ہمیں نئی طرز سے دیکھنے کی دنیا دیکھنے کے پہ آمادہ کرتا ہے. یہ ہے ادب اور اس میں وہ کامیاب رہے میرا خیال ہے. اب جیسے آپ بھی جانتے ہیں اور خیر نئے ملک میں آنے کی وجہ سے اور اس پریشانی کی وجہ سے اس اینگزائٹی جو تھی ان کو کہ اب کیا ہوگا, یہ نیا ملک کیسے بنے گا, اور نئے لوگ ہیں اور ہم لوگ کی اپنی شناخت, کیا ہم مسلمان ہیں, کیا ہم بنگالی ہیں, چاہے ہم سندھی, تو یہ بھی ایک ان کی یہاں پریشانی تھی. خاص طور پہ فسادات کا تو ایک کیٹاسٹرفی جو ایک اپوکلپٹک مومنٹ تھا فساد کا, وہ تو سب نے گزرے اور اس پہ لوگوں نے لکھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ فسادات کے افسانوں کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک نئے ملک میں لکھا جا رہا تھا اور نئے ملک کے جو اپنے تضادات تھے, جو اپنی مسائل تھے, ان سے بھی ایک ان کا رابطہ رکھنا چاہیے. تو میرا تو خیال ہے کہ جو آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے اور جو پاکستان کے اپنی سیاسی اور سماجی مسائل کا مسئلہ ہے وہ منٹو نے بہت اچھی طرح پیش کیا. اب اس کو ہم لوگ سطحی طور پہ پڑھیں اور اس کو میں صرف ایک خاص چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ میرا خیال ہے منٹو کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ادب کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور منٹو اتنی سادہ بیانی کے متحمل ہو نہیں سکتے. یعنی وہ شاید ہر چیز کو ایک کلوز اینڈڈ کوشچن کی طرف نہیں لے کر آتے. یہ گفتگو ابھی جاری ہے لیکن یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ کرنا ہوگا. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی کنٹینیو ود آور ڈسکشن ود پروفیسر کامران اصغر علی. And as usual, when we took a break, we were discussing very intensely, I think, about Manto and how Manto read the emerging society in a particular way. منٹو نے تو معاشرے کو کامران صاحب ایک مختلف طریقے سے دیکھا اور مختلف طریقے سے پڑھا, لیکن منٹو کو پڑھنے کے بھی تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں اور منٹو کو ایک سطحی یا سپاٹ کے گہرے پن سے نہیں پڑھا جا سکتا. اس پر آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے, تو میں یہ چاہوں گا کہ اسی پر سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور خاص طور پہ منٹو کو ہمارے نقادوں نے اس زمانے میں کیسے دیکھا اور اب کس طرح سے دیکھنے کی گنجائش ہے. جی ہاں, نہیں شکریہ. دیکھیے خاص طور پہ جب پاکستان بنا تو ہمارے ہاں جو آپ جانتے ہیں کہ جو ترقی پسند مصنفین کا جو ہے وہ ایک بڑا رول تھا ہمارے ہاں ادب کے حوالے سے, لٹریچر کے حوالے سے. اور لیکن اسی وقت جو ہے وہ پروگریسو رائٹرز جو ہیں وہ جو کہ کسی حد تک کمیونسٹ موومنٹ کے تابع تھے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو کمیونسٹ پارٹی بنی, جو آفیشیل کمیونسٹ پارٹی بنی, کچھ پہلے بھی تھیں, وہ کلکتے میں سن 48 کے فروری اور مارچ میں کانفرنس ہوئی, اس کے تحت بنی. اور وہاں سجاد ظہیر صاحب جو تھے, جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے, ان کو کہا گیا کہ وہ پاکستان آ کے جو ہے سیکرٹری اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے, اس لیے نہیں
پاکستان آئے، اور وہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پروگریسو رائٹ ایسوسی ایشن کے بانیوں میں سے تھے اور مستقل جو ہے وہ شامل رہے اس تحریک میں، اور ایک اہم ادیب بھی تھے. بہت لندن کی ایک رات انگارے اس اس کے بعد بھی لکھتے رہے، اور انہوں نے تو یہ وہ یہاں آئے. اور اس کے بعد لیکن یہ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو کہ 48 کی جو وہ کانفرنس تھی اس میں جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے بڑی ایک ریڈیکل لائن لی، اور انہوں نے جو ہے بنیادی طور پہ ایک طرح کا نعرہ انقلاب دیا کہ ہم کسی قسم کی بورژوا حکومت کو نہیں مانتے. اور وہ ریجیڈیٹی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ امپورٹ ہوئی سجاد ظہیر صاحب کے ساتھ. اب وہ بنیادی طور پہ ایسے تھے یا نہیں تھے، لیکن پارٹی ڈسپلن کے حساب سے یہ انہوں نے ایسا کیا. اور پھر کانفرنس ہوئی یہاں پر نومبر 49 میں، 48 میں 49 میں، جس میں بہت سارے ایسے ادیب جو کہ پہلے پروگریسو رائٹرز کے ساتھ مانے جاتے تھے ان کو نکالا گیا، ان کو خارج نصاب کیا گیا، جس میں منٹو صاحب شامل تھے، اور جس میں نون میم راشد شامل تھے، اور عسکری صاحب پہ تو خاص طور پہ محمد حسن عسکری صاحب جو ہمارے ہاں کے خود بھی لکھتے تھے لیکن نقاد تھے، ان کے اوپر اور بہت سارے تاثیر بڑے صاحب اہم نقاد تھے، اور منٹو کے حوالے سے ان کا نام خاص طور اور پہ تاثیر صاحب پہ. اور یہ ایسے لوگ تھے جن کا پروگریسو رائٹرز سے بڑا پرانا تعلق بھی تھا، لیکن بعض دفعہ تو ساتھ کام کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ فیض کی پہلی کتاب نقش فریادی کا دیپاچا نون میم راشد نے لکھا تھا. بالکل. تو یہ لوگ یعنی کہ یہ سب ہم عمر تھے اور ایک ساتھ ہی ابھرے تھے ایز لٹری فگرز. تو اس میں ظاہر سی بات ہے فحش نگاری اور یہ لوگ جو ہیں وہ قنوتیت ہے ان میں، اور یہ جو ہے ایک تاریخ مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ اور ایک خاص طور پہ ریجیڈیٹی، بہتر مستقبل، اور اس طرح سے. اور پھر ان پہ اثر فرائڈ کا ہے، یہ جو ہے مطلب پرورژن میں ہے، یا ان پہ اثر جیمز جوائس کا ہے جس کی وہ لیڈی شیٹلر نہیں جیمز جوائس کی یولیسیس کے یولیسیس کا جس کا اثر ظاہر ہے کہ سجاد ظہیر پر پڑا. اور تو یہ سب، اور لارنس کا بھی نا، تو لیڈی شیٹلرز لور اور وہ سارا سلسلہ، مطلب جو کچھ جس کو سمجھ میں آیا ان کے اوپر ڈال دیا. اب ظاہر سی بات ہے بعد میں جب یہ دس ریجیڈیٹی اینڈیڈ ان دا انڈین کمیونسٹ پارٹی، پھر ہمارے یہاں بھی اثر آیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم غلط تھے اور باقی چیزیں ہوئی. لیکن وہ زمانہ بڑا ہی ایکسکلوژنری تھا، اور جہاں ہم سوچ سکتے تھے کہ بہت ساری، کیونکہ ان لوگوں میں ہم آہنگی بھی تھی، بہت ساری ایسی باتیں جو کہ یہ لوگ خود بیٹھ کر سکتے تھے، اور پاکستان کے اندر ایک صحت مندانہ رویہ ادب کے طرف اور معاشرے کی طرف ڈیولپ ہو سکتا تھا. وہاں یہ تفریق آ گئی. اور خاص طور پہ اگر آپ اس وقت کی تنقید کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ دی لائنز آر ڈرون، آپ یا تو لکیر کے اس طرف ہیں یا لکیر کے اس طرف ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جو ہے بہت ساری چیزوں پہ متفق تھے. فار انسٹنس اگر عسکری صاحب کو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسلامسٹ ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ بڑی کمپلیکیٹڈ فگر ہیں، آپ جانتے ہیں. اس وقت اور بڑی اہم فگر، بہت اہم فگر ہیں، اور اس وقت وہ بہت زیادہ آزادی رائے کے حق میں تھے اور رہے، اور وہ انہوں نے ریاست کے خلاف بات کی. اور جب پابندیاں لگتی تھیں پروگریسو رائٹرز پہ تو عسکری صاحب کہتے تھے کہ دیکھیے ہمارے اپنے اختلاف اپنی جگہ، لیکن آزادی رائے کے لیے ہم بالکل احتجاج کریں گے. تو بہت ساری چیزوں میں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اف وی ورک ود دوز تھنگز دیٹ بائنڈ اس ٹوگیدر، rather than always concentrate on conflict, we can also develop a better politics of living together with difference. اس پر مجھے عسکری صاحب کا وہ مضمون یاد آتا ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ڈرامہ کیوں نہیں. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ تو ان ڈرامے میں چونکہ تبدیلی کا عمل بہت ہوتا ہے، تو جو لوگ خواب دیکھنا چھوڑ دیں گے اور تبدیلی کا خواب بھی نہیں دیکھیں گے ان کا ڈرامہ کیسے ہوگا. تو یہ صرف ایک صنف کی یا اس اظہار کے ایک طریقے کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اور اس زندگی کو خواب دیکھنے کے عمل سے کس طرح جوڑا جا سکتا ہے، اس کی بات عسکری صاحب نے کی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بلکہ عسکری صاحب کا جو منٹو صاحب کا افسانوں کا مجموعہ ہے سیاہ حاشیے، اس کے جو اس کے دیپاچے میں آرائی میں بھی اس میں انہوں نے ایک اس کی کہانی پہ یہی کہا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ہر طرح کی کانٹرڈکٹ، تو ہم جو ہے وہ سب سے غلط کام کرتے وقت بھی ہم میں ایک انسانیت ہوتی ہے. یعنی کہ اس وقت وہ پارٹیشن کا ایک افسانہ ہے صفائی پسندی، جس میں وہ لوگ مارنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کسی اور کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ڈبہ خراب ہو جائے گا ریلوے کا. تو اسی وقت جب وہ ایک بہت ہی ایسا دے آر اباؤٹ ٹو ڈو این انہیومن ایکٹ، a certain kind of humanity sort of restricts them because they are worried about cleanliness. یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کانٹرڈکشن ہمارے اندر ہی ہے. اور انسان بالکل، اور یہ بات ہے کہ بظاہر جو عمل وحشیانہ معلوم ہو رہا ہے اس میں بھی ایک انسانیت نظر آ رہی ہے، اور ہر عمل کے دوران انسان کا جو تصور ہے اس کو دکھانا
تبدیلی کے خواب کے ساتھ جوڑنا، یہ ادب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور میرا خیال ہے اسی پر ہمیں آج اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہیے. پروفیسر کامران اصغر علی, thank you very much for being here despite your busy schedule and sharing your wonderful thoughts with us. Thank you so much. اس کے ساتھ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.